अस्सलाम वालेकुम। मैं 7 RY के से यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 3 जून 2025। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि आपको मैंने कल के वीलॉग में भी बताया था कि ने रशिया के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का अटैक किया है। और उसने डायरेक्ट मॉस्को पे नहीं किया, लेकिन उसने दूर से कंट्रोल करके ड्रोन को और रशिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक किया है। और इसको आप यूं कह लें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इसको कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी सी मैं आपको इसका डिटेल बता दूं कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स एक्चुअली है क्या। ये किस्म के बहुत हैवी बॉम्बर्स होते हैं, जस्ट लाइक जिस तरह के आप न्यूक्लियर कह ले, है तो नहीं था न्यूक्लियर एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह की एक एग्जांपल दिया जाता है कि इतना ही हैवी ये होता है। इसके थ्रू इसने इसके ऊपर अटैक किया है। और ये जो था फाइटिंग जो प्लेन्स हैं वो नहीं थे। और रूस के 41 प्लेन्स जो थे, इसने वन बाय वन इसने यूक्रेन ने इनको मारा है। और इसने इनको इसकी तैयारी में तकरीबन कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन नए सुनने वाले के लिए बता दूं कि इसने 18 मंथ पहले इसने ये प्रोग्राम शुरू किया और वहां पर छुप कर इसने वहां पर इसकी तैयारी की। और उस तैयारी के बाद इसने जो कंटेनर्स में वो सारे ड्रोन इसने लगाए हुए थे। ड्रोन इतने महंगे नहीं थे, छोटे ड्रोन थे जो कि 100 और 200 डॉलर के दरमियान में तकरीबन इसकी प्राइस बताई जा रही है। और वो एकदम सडनली उसके जो कि इसकी छत थी वो ओपन हुई और फिर वन बाय वन इन्होंने अटैक किया रशिया के ऊपर, बड़ा जबरदस्त किस्म का। और सुबह का ये वक्त था और इसने इसके 4 बेसिस पर हमला किया। फिर 41 इसके प्लेन जो थे वो तबाह किए। और इस तरह इसने सिर्फ यही नहीं किया, इसने वहां पर एक जो मुमकिन हद तक कहा जाता है कि हैवी पे लोड के जरिए जो थे बॉम्ब्स थे वो इसने इस तरह के इस्तेमाल किए हैं। और खाली ओनली ये नहीं किया कि C-130 की तरह के हों, ये बहुत ही हैवी किस्म के होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कहा जाता है। फिर इन्होंने इसके बाद जो कि इसके यूक्रेन कहता है कि 18 महीने से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। और इस 18 महीने की तैयारी में इसने जो इनको लेकर गए हैं, इनको ट्रकों में लोड किया गया है और वो लेकर गए हैं। और उसमें इस्तेमाल भी कौन हुए हैं? रशिया के ही ड्राइवर्स। मजे की बात ये है, अब ये भी पॉसिबल है कि कहा जा रहा है, दो चीजें कही जा रही हैं, या तो रशिया के ड्राइवर्स को मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर है क्या, और या उनको मालूम था तो उन्होंने हैवी प्राइस ली है, इसकी कॉस्ट ली है लेके जाने के लिए। अब ये रशिया जो है ये इसकी कंप्लीटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ड्राइवर्स की भी। और काफी सारे ड्राइवर्स को रशिया ने अरेस्ट कर लिया है। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि कल प्यूटन से किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि इसका आपने क्या जवाब देना है या करना है, कुछ नहीं करना। तो उसने प्यूटन ने सिर्फ ये कहा कि ओनली 1 डे, कल आपको पता चलेगा। यानी कि विद इन 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स, जब मैंने कल आपका वीलॉग किया था उसके मुताबिक तो आज 24 आवर्स खत्म हो गए हैं। तो अब किसी भी टाइम जो है वो रशिया जो है वो इसका जबरदस्त जवाब दे सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है और वो कुछ इस तरह का भी अटैक करें, या उसके पास भी इस तरह के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं इतने हैवी लोड के, जो कि इसके पास कहा जाता है कि 100 के करीब इसके पास मौजूद हैं, रशिया के पास भी। और अगर वो इनको इस्तेमाल करता है, वो डेफिनेटली करेगा। और पुतिन ने ये भी कह दिया है कि ओनली 1 डे, यानी कि इसका मतलब हुआ है कि उसने सिर्फ एक दिन का मार्जिन दिया, वो इसी तैयारी में वो लाजमी वो अटैक करेगा। और अगर वो करता है इतना ही जबरदस्त, तो यूक्रेन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और इस तरह जो ये जंग है वो मज़ीद तवील हो जाएगी और इसमें बाकी भी कंट्रीज़ आहिस्ता-आहिस्ता इन्वॉल्व होती जाएँगी। तो ये अब नेक्स्ट डे कल तक पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट आउट होता है। फिर उसके बाद G7 की भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि कनाडा में हुई है।
اور اس کے بھی جو اس میں بھی مودی کے اگینسٹ ہی بات چیت ہوئی ہے، اس کی بھی فیور جو ہے وہ کسی نے نہیں کی G7 کانفرنس میں بھی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا کنٹرول تھا انہوں نے اس کو دور بیٹھ کر کیا، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو اب جنگ کے جو حالات ہیں وہ کتنے ڈینجرس بھی ہو گئے اور آسان بھی ہو گئے ہیں. پہلے جتنی بھی موویز میں سب نظر آتا تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ فوجی جاتے تھے اور ایک ایک گن پکڑی اور نیچے زمین پہ یوں یوں کرتے اور ایک دم جا رہے ہوں، جا کے کسی کو کوئی درخت کے پیچھے چھپ رہا ہے، کوئی گولی مار رہا ہے، کچھ اس طرح کے اٹیک ہوتے تھے، یا ایئر فورس کا اوپر سے اٹیک ہوتے تھے. اب تو انہوں نے ڈرون ہی چھوٹے چھوٹے بنا دیے اور انہیں میں فکس کر کے انہیں کی ویڈیوز بھی لی جا رہی ہیں خفیہ جگہوں کی، اور پکچرز بھی لی جا رہی ہیں، اور دور بیٹھ کر ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کر کے، جیسے ہم ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہیں یا کوئی فین یا اے سی آن کرتے ہیں، اور اس طرح کے اب یہ اٹیک ہو رہے ہیں. اور اسی طرح کا اس نے یوکرین نے سارا سسٹم کیا، اور جس میں کہ اس نے اب دور بیٹھ کے اس کو استعمال کیا، اور اسی طرح کا اب رشیا بھی ہی کرے گا. ظاہر آف کورس رشیا بھی اس کو رسپانس کرے گا، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ پہلے بھی عوام مر رہی تھی، پھر بھی دوبارہ عوام مرے گی، چاہے وہ یوکرائن کی ہو یا رشیا کی ہو. تو اب اس طرح کا انہوں نے اس میں نقصان بھی سچ یاد ہے کہ اس میں بہت زیادہ لاس بھی ہوا ہے. اس کا رشیا کا $7 بلین کا نقصان ہوا ہے ایک دن کے اندر اندر، ود ان فیو آورس کہہ لیں کہ $7 بلین کا، جس میں کہ پیوٹن بڑا زبردست غصے میں ہے، اور پیوٹن نے اونلی 1 ڈے کا ہے، یعنی کہ ایک دن کا مارجن اس نے دیا ہے. اور وہ ایک دن کا مارجن جو ہے، جیسے ہی میرا خیال ہے میرا ویلاگ آپ لوگ سنیں گے، اس کے بعد جو نیکسٹ ڈے آ رہا ہے اسی میں آپ کچھ نہ کچھ رزلٹ اس کا نکل آئے گا. اور پھر جو ٹرکی کے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہو گئے ہیں. پیوٹن انہیں بالکل بھی کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا. اب روس کا یوکرین پر حملہ اور فضائی حملہ اس نے بھی ایک اور بھی کیا ہے، چھوٹا سا بھی، اور 5 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں. پھر آپ اگر دوسری سائڈ پر آ جائیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کنٹینیوسلی بامبنگ کر رہا ہے اور غزہ کے لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو مار رہا ہے. ایک تو اللہ پاک نے بھی کافروں کو بھی کھانا دیا ہے، خود کسی کا بھی روٹی کوئی نہیں کم از کم کوئی بند کرتا، لیکن اسرائیل اتنا سختی سے پیش آ رہا ہے کہ وہ ان کو ایک تو شہید کر رہا ہے، دوسرا ان کے گھر ختم کر دیے، تیسرا ان کی بامبنگ سے ان کے خیمے تک جلا ڈالے ہیں. ان کے پاس ہاسپٹل میں میڈیسنس نہیں ہے، ایون کہ ان کے پاس بے ہوش کرنے کے لیے بھی جو لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہاسپٹلس میں میڈیسنس ختم ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتی ہوں، اب یہ دیکھیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے غزہ کے اوپر. تو آپ یہ کلپ دیکھیے پلیز. آپ یہ دیکھیں یہ کلپ میں کہ کس قدر لوگوں کی کیا حالت ہے، وہ بیچارے بھوک کے مارے ترس رہے ہیں اور ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. اور جو امریکہ نے بھی اپنے آفیسز بنائے اور وہاں پر وہ شیلٹر سے بنائے ان کو کھانا دینے کے لیے، وہ ان کو کھانا بھی نہیں دیا جا رہا. اور کس کا یہ دیکھیں لوگوں میں بھاگ دوڑ مچ رہی ہے. صرف جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا کہ کس قدر ان کے ساتھ ان کو بھوک میں بھی ان کو مارا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں ایون، اور وہ روٹی کے لیے ان کے اندر بھگدڑ مچی ہوئی، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں صرف ایک کھانا کھانے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ اتنے زخمی بھی ہوئے ہیں، ان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ان کو ہاسپٹل جب لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بے ہوش کرنے کے لیے ان کے لیے اور میڈیسن ہی نہیں کہ ہم ان کو بے ہوش کر سکیں اور ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کر سکیں یا ان کو آپریٹ کیا جا سکے. تو ایسی صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی ہے. اور پھر اب نیکسٹ نیوز میں ہم آ جاتے ہیں. نیکسٹ نیوز میں یہ ہے کہ چائنا بھی اب تائیوان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس حملے میں چین پر حملہ جو ہے وہ چین کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر حملہ کرنا ہے. تو امریکہ نے کہا کہ اگر چین حملہ کرتا ہے تو اس کے اوپر 150% ٹیکس میں اور عائد کر دوں گا. پہلے میں نے اس کے اوپر 145%
ٹیرف لگایا ہوا ہے، اور اگر یہ تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو میں مزید اس کے اوپر 150% جو ہے وہ میں اور مزید اور ٹیکس لگا دوں گا. تو اب ان کی بھی یہ صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی کشیدہ مزید ہوتی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی ممکنہ جنگ میں چین جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا نئی ٹیکنالوجی کا کردار جو ہے وہ بڑھا کر اور پاکستان کو پرووائڈ کرنے لگا ہے. چین کی جانب سے ایڈوانس ہتھیار اور EMP ٹیکنالوجی دینے کا فراہم کرنے کا اس نے کہا ہے کہ میں پاکستان کو یہ چیزیں جو ہیں میں اس ٹیکنالوجی کے تحت مزید فراہم کروں گا، اور اگلی جنگ میں جو ہے وہ فضائی اور بحری جنگ کے حالات جو ہیں وہ مکمل جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ نیوز میں امریکہ کی ایک دو چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ تھوڑی سی بہتر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک ٹیکس بحال کیا تھا مارکیٹوں پر، اسٹورز پر، مزید جو ہے وہ بڑھایا تھا وال اسٹریٹ پر، اور اس طرح کی سلسلے میں پھر اس کو اپیل کورٹ میں دائر کیا گیا، جس میں کہ اب اپیل کورٹ میں بھی غیر قانونی جو ٹیکس ہے اس کو معطل کر دیا گیا تھا. اب جو ہے وہ سرمایہ کار جتنے بھی ہیں، انویسٹرز جتنے بھی ہیں، وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ مزید ٹیکس ان کو دینا پڑے گا. پھر اس سے بھی بڑی جو کہ لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہے، مختلف کنٹری سے لوگ آئے ہوئے اس سلسلے میں ٹرمپ کی اس میں تھوڑی سی بڑی فتح ہو گئی ہے، کیونکہ جو اس نے وہ ان کی جو امریکہ کی سپریم کورٹ ہے اس نے ایک اپنا ڈیسیژن دیا کہ جتنے بھی غیر ملکی لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ ملک سے باہر نکال رہا تھا، اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پر اپیل کی تھی، جو کہ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے حق میں ڈیسیژن دے دیا ہے کہ یہ ان کو ملک بدر کر سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ لسٹیں بنی ہوئی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا، اور اس میں اب کافی سارے لوگ پھر اس کنٹری سے ان کو باہر بھیجا جائے گا، جو کہ لوگوں کے لیے ایک پریشانی کی بات پھر بننے لگی ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے ہی ڈیسیژن دے دیا تو ٹرمپ تو پہلے ہی آلریڈی چاہ رہا تھا، لیکن غیر قانونی لوگوں کو کے لیے. تو اب دیکھیں اس کے بعد اور کیا حالات پیدا ہوتے ہیں. تو اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں. ڈومیسٹک نیوز میں ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی کہ جو سمبڑیال پاکستان کا ایک علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں، اور الیکشن تو پاکستان میں کبھی بھی فیئر نہیں ہوئے. یہ اس کا تو الیکشن ہونے سے پہلے ہی رزلٹ پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں کوئی کام بھی جو ہے وہ وداؤٹ کرپشن یا وداؤٹ غلط کام اور نہیں ہو سکتا، اور الیکشن تو ویسے ہی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے، اور نہ اس کی اناؤنسمنٹ کرنے والا، نہ اس کا رزلٹ دینے والا کوئی بھی وہاں پر ایسا مسلمان موجود نہیں ہے. تو سمبریال کے الیکشن میں پہلے سے ہی وہاں پر دھاندلی کی خبریں تو آ ہی رہی تھی. اب تو نون لیگ بھی مان رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ ایک آپ پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں. تو یہ پہلے آپ پکچر دیکھیں جو ووٹوں سے بھرا ہوا، وہ پہلے ہی ایک تھیلا کہہ لیں، ڈبہ کہہ لیں، اور وہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ آپ اس کا ایک پکچر دیکھیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں. کروں شروع؟ ہاں جی، یہ آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ سے صاحب انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ لے کے جا رہے ہیں، یہ تھیلا ہے یا پتہ نہیں بیگ ہے کیا ہے، اس میں ووٹ ہیں، اور وہاں سے ووٹ لے کے جا رہے ہیں، اس کی جگہ دوسرے رکھنے انہوں نے. اور یہ دیکھیں ان کا عالم، دیکھیں داڑھی کے ساتھ، تھوڑی سی پتہ ویسے ہی شرم کر لیتا ہے، داڑھی کے خیال کر دیتا ہے، نہیں تو داڑھی ہی کٹوا دے اگر اس طرح کے یہ کام کرنے. یہ عالم ہوا ہے وہاں پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر سب لوگوں نے باہر نکل کر پہلے ہی کہا تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور وہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ تھا، اور لیکن جیتی نون لیگ ہے. خیر وہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ الیکشن سے پہلے جیتا نون لیگ نہیں ہے، اور ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کو پڑیں گے، لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ نکلتے ہیں نون لیگ کے. تو آپ نے ابھی یہ بھی صورتحال دیکھ لی. پھر اس کے بعد نون لیگ کے جو کہ خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ صاف صاف وہ تو ایکسیپٹ کرتے اور وہ مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی فوج کے نام کر دیا ہے یہ الیکشن. یعنی کہ وہ بالکل ویسے ایک لحاظ سے اب دیکھا جائے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ آئی بھی خود ریحانہ ڈار کی سیٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں،
اور ریحانہ ڈار وہاں سے جیتی تھی، اور سیالکوٹ سے. پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اگر صحیح بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ ان کو پھر آرمی نے بٹھایا، خواجہ آصف صاحب کو، اور ان کا رائٹ نہیں بنتا. اور ابھی بھی وہ مان گئے کہ ابھی بھی جو ہے وہ سارا کام فوج نے کیا ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، اور ایون کہ انہوں نے تو نام بھی لیا جنرل عاصم صاحب کا. پھر اس کے بعد اب تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی میں سمڈیال کے سلسلے میں پی پی بھی صاف بول رہی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بول رہے ہیں. اور یہ سنیں کہ ندیم افضل چند نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھا رہی ہوں. اس کلپ میں آپ ان کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے ناظرین دیکھا کہ ندیم افضل چند صاحب خود ایکسیپٹ کر کے بول رہے ہیں کہ لوگوں نے نہ تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں اور نہ نون لیگ کو ووٹ دیے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، اور اس بندے کی بھی گریٹنس ہے ندیم افضل چند صاحب کی کہ وہ ایکسیپٹ کر کے اور ساری دنیا کو صحیح بتا رہے ہیں. اور پھر لیکن جیتا کون ہے؟ نون لیگ. اور ادھر سے دوسرے حسن مرتضیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بغیر آرمی کے ہیلپ کے بغیر نہیں جیت سکتی، اور نہ کوئی کام کر سکتی، اور نہ ایون کہ وہ تو عوام میں جا بھی نہیں سکتی نون لیگ. اور بات تو ویسے صحیح ہے. تو آرمی کو چاہیے کہ وہ پورے پاکستان کی آرمی ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پورے پاکستان کے ہیں، وہ خالی کوئی ایک جماعت کے لوگ نہیں ہیں. تو تھوڑا سا یہ اس طرح چلنا چاہیے کہ پورے پاکستان کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اول تو آرمی کا اصولاً دیکھا جائے تو کام ہی نہیں ہے پالیٹکس میں بولنے کا اور انٹرفیئرنس کرنے کا. ان کو اپنی آرمی سنبھالنی چاہیے، اور اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے. اور ڈیموکریسی جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ان میں یہی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی آگے رہتی ہے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے. تو اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. اور حالانکہ آرمی میں جتنے بھی آپ یہ دیکھے جائے، چاہے سپاہی ہیں یا دوسرے فوجی ہیں جو اصل لڑتے ہیں، لوگ سارے تو گئے پاکستان کے گھروں سے ہی گئے ہوئے ہیں، اور پھر بھی یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. لیکن یہ زیادتیاں کون کر رہا ہے؟ یہ اوپر والے لیول والے جتنے بھی برگیڈیئر یا اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں، جنرلز وغیرہ، یہ لوگ کرواتے ہیں. لیکن ہیں تو انسان ہی ہیں نا، اور مسلمان بھی ہیں، اور وہاں پر رہ بھی سارے مسلمان لوگ رہے ہیں. تو آپ اپنی عوام کے لیے بہتر کریں، اور کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. اصولی طور پر آپ کو اپنی آرمی سنبھالنی چاہیے. اور اب تو ویسے بھی انڈیا بہت زیادہ سندور 2 کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ اس کی تیاریاں کریں. تو پاکستانی عوام کا آپ ساتھ لیں اور ان کی دعائیں لیں. تو خیر ہونا تو ایسے چاہیے، لیکن ہو ایسے نہیں رہا. تو ابھی آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس کے بعد وہاں پر ایک اور بھی کام ہوا کہ جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ جو تھا وہ ووٹوں کے ڈبے شبے لے کے جا رہا تھا، اور لوگوں نے پھر فارم مانگا کہ فارم 45 ہمیں دو. لیکن وہ اس نے ایک پلین پیپر کے اوپر، جب لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا، تو ایک پلین پیپر کے اوپر اس نے سائن کر کے اور وہاں پر اسٹیمپ لگا دی. حالانکہ وہ اسٹیمپ جو ہے اگر اس پیپر کو کورٹ میں دیا جائے، کورٹ میں اگر کل کو دیا جائے اس فارم 45 کو، تو مے بی یہ بھی پاسبل ہے کہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. یہ تو ایک پلین پیپر کے سائن کر کے اور اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اور بات تو صحیح ہے، لیکن جو اوریجنل فارم 45 تھا وہ اس نے نہیں دیا، وہ ساتھ لے گیا. لیکن لوگوں نے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے انسسٹ کیا، اور جتنے بھی یوتھ تھی ان لوگوں نے اس کو زبردستی بائی فورس روک لیا، اور پھر اس سے سائن کروا کے یہ اپنی تسلی کے لیے اتنا سا لے لیا. لیکن پاکستانی عدالتیں بھی وہی کام کریں گی جن کو پیسہ لگا ہوگا، اور جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اپنا کام کروا رہے ہیں، اور وہی کام ہونا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ووٹ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں، ہر گھر کا بندہ کہہ رہا ہے ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن جیتا کون ہے؟ نون لیگ. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے الیکشن ہی نہ کروایا کریں خام خواہ. پاکستان کے خزانے کا پیسہ آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں. تو
اگر یہی ڈرامہ کرنا ہے تو ہونا ایسا نہیں چاہیے، اور پھر بھی انسان اگر پڑھ لکھ کر بھی ان چیزوں کو نہ سمجھے تو پھر اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد جی نیکسٹ نیوز میں آ جاتے ہیں کہ سیم جو ہے ایسے ہی جنرل باجوہ کے بھی ٹائم میں ہوتا رہا ہے، اور جنرل باجوہ تو ویسے ہی جاتے جاتے بھی اس کا پتہ چلا تھا کہ 12 ارب روپے اپنے فیملی کے نام کروا گیا، کچھ بہو کے کچھ گھر کے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اور 12 ارب بہت زیادہ، ابھی بھی اس سے زیادہ اور بھی پتہ نہیں کتنا لیا ہوگا، ابھی تو اس نے خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا کہ 12 ارب روپیہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے، اور اس کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس تھیں، اس کی جو بھی ٹیکس ریٹرنس تھیں، اس میں وہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کہ انڈیا کے طیارے گرے ہیں، اس سلسلے میں ان کے فوج سے بھی جو ہے وہ اس کو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ چیف آف ڈیفenس جو ہیں وہ اس کو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے، اور بھارت کو ایسے افراد کی ضرورت ہے۔ اس نے خود بھی کہا ہے کہ میں جو ہے وہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور انڈیا کے جو ایسے افراد ہیں جو کہ نیو ٹیکنالوجی کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ تو نیکسٹ نیوز میں نیوز تو کافی ہے، لیکن ابھی میں چھوٹی سی آپ ایک نیوز دیتی ہوں، پھر باقی کی نیکسٹ ویلاگ میں اس کو میں ایڈجسٹ کروں گی۔ جو بنگلہ دیش میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے جو ان کی کرنسی تھی، اس کے اوپر شیخ مجیب الرحمان کی پکچر انہوں نے ہٹا لی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جی میں خیال سے ویلاگ کو ختم کرتی ہوں، یہیں پر روکتی ہوں، کیونکہ نیوز بہت ساری ہیں اور ویلاگ بہت لمبا ہو رہا ہے۔ تو میرا جی چینل ہے 7RY کے، ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کو بھی ٹچ کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔